अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। आप कहते हैं कि मैं आपको अपने बचपन के बारे में सुनाऊं। बचपन के बारे में मैं क्या बताऊं, अपने बारे में क्या बताऊं। मैंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी हुई है, ये देखें। तो इसमें से मैं पढ़ के थोड़ा सा आपको अपने बचपन के बारे में या अपनी अवाइल लाइफ के बारे में बताती हूँ। तो जनाब जी, किताब मेरे हाथ में है और मैं अब इसमें से बचपन के बारे में पढ़ती हूँ। मेरा बचपन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में गुज़रा, इसलिए किसी एक स्कूल में तालीम मुकम्मल करने का इस तरह मौका ना मिला जैसे उन बच्चों को मिलता है जिनके वालिदैन एक ही शहर में उम्रें गुजार देते हैं। मेरे वालिद आर्मी में आला पर फाइज थे, घर में मिलिट्री राज था, सब बच्चों पर इनका बेहद रौब था ही। इसके साथ ही हमारी माँ पर भी इनका बहुत दबदबा था। हमने अम्मी को कभी भी उनसे तकरार या बहस करते हुए नहीं देखा। यूँ समझिए कि घर पर वालिद साहब की मुतलकुल अनान हुकूमत कायम थी। हम 10 बहन भाई थे। मेरी बड़ी बहन अच्छा, मैं माँ के बारे में लिखती हूँ। मेरी माँ बहुत नर्म मिजाज, बेहद सुलहकुन और प्यार करने वाली खातून थी। ये उनका हुस्न सलूक ही था कि मेरे ददियाल वाले मेरे वालिद की बजाय मेरी अम्मी को ज़्यादा चाहते थे। जो ददियाली रिश्तेदार भी हमारे घर आते थे वो अम्मी के रफ़ाकत में ज़्यादा खुश होते थे। हालांकि अम्मी बहुत कम गो थी, मगर उनके वजूद से प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त की शुआएँ फूटती हुई महसूस होती थीं। वो शक्ल सूरत में ऐसी थीं कि सैकड़ों में बैठी मुनफरद नज़र आती थीं। सुर्ख सफ़ेद रंगत, भरा भरा सेहतमंद स्मार्ट बदन, हाथ पाँव इतने प्यारे कि उन्हें चूमने को जी चाहे। अम्मी सर्दियों में लिहाफ से बाहर पाँव रखा करती थीं। उनका कहना था कि उन्हें पाँव में गर्मी लगती है। गहरे सब्ज रंग की रेशमी रज़ाई से निकले हुए उनके गोरे गोरे पाँव इस कदर खूबसूरत लगते थे कि आज भी मेरी आंखों में बसे हुए हैं। वालिद और वालदा के मिजाजों की तस्वीर हम दोनों बहनें थीं। अलबत्ता भाइयों में कोई वालिद का मिजाज लिए हुए था और कोई वालदा का। कोई बैक वक्त दोनों के मिजाज का हामिल और कोई अपने मिजाज का खुद मुजद था। हाँ, और आगे इसके बाद मैं देखूं। जी, मेरे वालिद की ज़िंदगी खटन मेहनत से इबारत थी। उन्होंने ज़िंदगी को इतने करीब से तल्ख तजर्बात की भट्टी में तप कर देखा था कि जज्बात की नरमी और गुदाजपन उस तपश की भेंट चढ़ गया था। मेरी वालदा का ताल्लुक़ लाहौर के खुशहाल घराने से था। उनके वालिद अपने वक्त के मारूफ डॉक्टर थे। सवारी के लिए 2 घोड़ों वाली बग्गी घर में थी, रहने के लिए बहुत बड़ा घर और मकानों की कतार जायदाद के तौर पर थी। अम्मी जब अपने बचपन की बातें हमें सुनाया करती थीं तो लगता था किस्से कहानियों की बातें हैं। अम्मी अपने वालिद से बहुत मुतासिर थी। वो बहुत नेक और नर्म दिल इंसान थे। मेरी नानी से बेहद प्यार करते और दुनिया की हर नेमत से उनको नवाजते थे। अम्मी की कुल 10 बहनें पैदा हुईं, जिनमें से 6 हयात रहीं। हर बेटी की पैदाइश पर नाना नाखुश होने की बजाय मुबारक देते और सोने के जेवर तोहफे में देते। अम्मी बताती थीं कि लोग नाना के रवैये पर हैरान होते थे, मगर वो अपनी हर बेटी को अल्लाह की नेमत करार देते और कभी नाखुशी का इजहार नहीं करते थे। अच्छा जी, नानी तकरीबन 10 बेटियों को जन्म देने के बाद जब 11वीं बार उम्मीद से हुई तो उनके दिल में बेटे के लिए बहुत तड़प थी। नाना उनको तसल्ली देते कि अब भी अगर बेटी पैदा हो गई तो भी क्या होगा, कुछ भी नहीं, बेटी भी तो अल्लाह की रहमत है ना। मगर नानी को तसल्ली ना होती। नानी अच्छा जी,
خدا خدا کر کے وقت پورا ہوا اور دایا نے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو پورے خاندان میں شادی کا سما بند گیا۔ خوشیوں کے شادیانے بجائے گئے، دایا کو سونے کے 20 تولے کے کڑے، مٹھائی کا تھال اور کئی جوڑے ریشمی کپڑوں کے دیے گئے۔ گھر میں کئی روز تک حلوائی بیٹھا مٹھائی بناتا رہا اور خاندان کے علاوہ گرد و نواح کے لوگوں میں بھی تازہ مٹھائی بانٹی جاتی رہی۔ اس کے علاوہ مزید صدقہ خراج جو دیا گیا اس کی تو کوئی انتہا ہی نہ تھی، لیکن ابھی ان خوشیوں کی جگمگاہٹ مان بھی نہ پڑی تھی کہ نانا کا انتقال ہو گیا۔ نانی پہلے ہی اپنے سب سے بڑے داماد کے بہت زیر اثر تھی، اب مزید اثر میں آ گئی اور وہی اب اس گھرانے کے سربراہ تھے۔ اچھا جی، یہ جی کافی اس میں ماں کی باتیں ہیں، میرے والد کی باتیں ہیں۔ اچھا، ایک مزیدار بات سناؤں آپ کو۔ میرے والد کبھی کبھی جب بہت خوشگوار موڈ میں ہوتے تو میں بتایا کرتے تھے کہ میں نے شادی کی ایک تقریب میں تمہاری ماں کو دیکھا تھا اور مجھے بہت اچھی لگی، اور اس وقت میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کروں۔ پھر میں نے دیکھا کہ تمہاری ماں نے ہاتھ میں خوبصورت سا دستی رومال پکڑا ہوا ہے۔ میں نے بنا سوچے کہہ دیا کہ یہ رومال مجھے دے دو۔ اس پر تمہاری ماں نے شرما کر جواب دیا کہ ہائے میری اماں ناراض ہوگی، اور گھبرا کے وہاں سے چل دی۔ وہ کہتے تھے کہ بس تمہاری ماں کی یہی ادا میرے دل میں اتر گئی، اور گھر آ کر میں نے اپنی اماں کو راضی کر لیا کہ وہ میرا رشتہ لے کر جائیں۔ جی یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کافی پیراگراف چھوڑ کر میں یہاں سے پڑھتی ہوں۔ میں امی کے بہت نزدیک تھی، کیونکہ ایک تو سب سے چھوٹی تھی، اور دوسرا یہ کہ امی کو بیٹی کا بہت شوق تھا، اور میں عین ان کی خواہش کے مطابق 8 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ مجھے پا کر امی بہت خوش تھی، بالکل اسی طرح جیسے والد صاحب بیٹے کی پیدائش کی نوید سن کر مسرور ہوتے رہے تھے۔ امی میرے لیے نئے نئے نام سوچتی ہیں۔ ایک کتاب میں خاور نام ان کو بہت پسند آیا، سو اس وقت میرا نام خاور رکھا گیا۔ امی بتاتی ہیں کہ میں چینی کی گڑیا کی طرح نازک اور پیاری تھی، جو کوئی دیکھتا بہت پیار کرتا، اور پھر امی میری نظر اتارنے کے لیے آگ میں مرچیں اور پھٹکری جلایا کرتی۔ امی کہتی تھی کہ میں تمہیں گود میں لے کر جہاں سے گزرتی وہاں قریب سے گزرنے والی راہگیر عورتیں بھی رک کر تمہیں پیار کرتی، اور پھر گھر آتے ہی تمہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا اور یوں نظر اتارنا لازمی ہو جاتا۔ اپنے بارے میں امی کی باتیں سن کر مجھے ایسے لگتا تھا گویا میں اپنی ماں کی واحد اولاد ہوں، اور وہ بھی برسوں کی تمنا کے بعد ملنے والی اولاد۔ حالانکہ میری پیدائش سے قبل بہت سارے بہن بھائی گھر میں موجود تھے، مگر امی کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ سب تو فطری تقاضوں کے تحت دنیا میں آتے رہے، جبکہ میں انہیں خود اپنے ہی وجود کا دوسرا روپ محسوس ہوتی تھی۔ آج امی ہمیں موجود نہیں، مگر میں ان کی من موہنی بھولی بھالی صورت اور گداز ہاتھوں کا لمس ابھی بھی محسوس کرتی ہوں۔ اچھا جی، گھر میں ہر کام کا وقت مقرر تھا، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نہانا کھانا پینا، غرض کے ہر کام مقررہ وقت پر ہوتا تھا۔ رات 10 بجے سب کو سونے کا حکم تھا اور کمروں کی لائٹس بند ہو جاتی تھی۔ جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا کہ والد صاحب اپنے کمرے میں جا کر سو چکے ہوں گے تو ہم کھڑکیوں کے پردے گرا کر کمرے میں روشنی کر لیتے اور رات گئے تک جاگ کر گپ شپ لگاتے یا کہانیوں کی کتابیں پڑھتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ میں 8ویں یا 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ ان دنوں میں نے کوئی ناول پڑھنا شروع کیا ہوا تھا۔ ناول کا آخری حصہ زیر مطالعہ تھا کہ سونے کا وقت ہو گیا۔ اب میں نے کمرے کی لائٹس بند کی اور اوپر لحاف تان کر بستر میں دراز ہو گئی، ساتھ ہی ٹارچ رکھ لی اور لحاف کے اندر ٹارچ جلا کر اس کی روشنی میں ناول کا آخری حصہ ختم کیا۔ یہ ناول اتنا دلچسپ تھا کہ میں اسے اگلے دن پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، جبکہ 10 بجے کے بعد کمرے کی لائٹس جلانے کا حکم نہ تھا۔ اس طرح کی پابندیاں گو اس وقت میں بری لگتی تھی، مگر اب سوچتی ہوں تو بالکل جائز لگتی ہیں، کیونکہ اس وقت کی پابندی ہم سب کے کردار کا لازمی حصہ بن چکی ہے۔ نظم و ضبط زندگی کا بہت بڑا اصول ہے۔ جی
دوسری اب میں والد صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بتانے لگی ہوں۔ دوسری جنگ عظیم میں میرے والد برما اور سنگاپور میں جنگی قیدی رہے۔ اس دوران میری دادی نے میری ماں اور بچوں کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی واپسی کے لیے جو کچھ کیا وہ ہم سب بہن بھائی اپنی امی سے سنتے رہے، اور اسے سن کر اس ماں کی عظمت کو سلام کرنے کو ہمارا جی چاہتا ہے۔ دادی نے کوئی درگاہ، کوئی وظیفہ، کوئی وسیلہ نہیں چھوڑا تھا، اور ان کی زبان پر صرف ایک لفظ تھا کہ خدا یا خدا، میں اپنے بیٹے کو ایک بار دیکھ لوں، پھر بے شک میری آنکھیں بند ہو جائیں۔ یہ جناب جی والد صاحب کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور اسی لیے میں نے جب کنڈوں کی نیاز اٹینڈ کی نا تو مجھے یاد تھا، میری امی بتایا کرتی تھی کہ ہماری دادی نے منت مانگی تھی کہ ان کا بیٹا قید سے رہا ہو کر آ جائیں تو پھر وہ امام جعفر کی نیاز دیا کرے گی۔ اس وقت وہ سنگاپور میں جنگی قیدی تھے۔ کئی عرصہ تک تو والد صاحب کے بارے میں یہی پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ تو اس کا بھی میں نے سارا قصہ لکھا ہوا ہے جو ہم اپنی امی سے سنا کرتے تھے۔ اور دادی کے بارے میں، دادی کو تو خیر میں نے نہیں دیکھا، بڑے بھائیوں نے دیکھا ہوگا، بلکہ دیکھا تھا، لیکن میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا۔ تو جناب جی امی سے ہم میری امی میری دادی کی یعنی اپنی ساس کی اس طرح ذکر کرتی تھی جیسے کوئی بیٹی اپنی ماں کا ذکر کرتی ہے۔ میری امی اپنی ساس سے بہت کلوز تھی، ان کا اتنے پیار سے، اتنے احترام سے، اتنی عقیدت سے میری دادی کا ذکر کیا کرتی تھی۔ جی ہاں، تو یہ سارا چیپٹر سارا میں نے لکھا ہوا ہے۔ میرے والد اور والدہ کو جانور پالنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے گھر میں ہمیشہ انواع و اقسام کے جانور دیکھے۔ بلیاں امی کی پسندیدہ تھیں، ان کے گلے میں امی ربن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گھنگرو باندھ دیا کرتی تھی، پھر وہ امی کے پیچھے پیچھے بھاگتی تو چھن چھن کی آواز بہت بھلی لگتی تھی۔ کتا تو تھا ہی، کئی قسم کے طوطے اور سرخ چڑیاں بھی تھیں، اور بطخیں، مرغیاں اور پیرو بھی۔ وہ جب اپنے رنگین پر اور دم پھیلا کر لون میں رقص کرتے تو دیکھنے والے محظوظ ہوتے تھے۔ مجھے حیرت ہوتی کہ اتنی ساری اولاد کے بعد بھی ان دونوں کے شوق کتنے پرجوش تھے۔ امی کڑک مرغی کے نیچے انڈے رکھ کر مرغی کے بچے اتنے شوق سے نکلوایا کرتی کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اب جب کہ میں جانوروں سے ان دونوں کی محبت کے بارے میں تحریر کر رہی ہوں تو بلیوں کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ میرے بڑی بھائی کی شادی ہونے والی تھی، وہ فوج میں میجر تھے اور اس وقت کراچی میں تھے۔ ان کو شادی سے ایک روز قبل ہمارے پاس یعنی گھر پہنچنا تھا۔ ہم سب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس وقت میرا خیال ہے میں میٹرک میں تھی یا 9th کلاس میں تھی۔ ہم سب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ ایک روز والد صاحب ایک آدمی کو اپنے ساتھ لے کر آئے جو ان کو کہیں راستے میں ملا تھا۔ یہ آدمی بچیوں کے کانوں میں سوراخ کرنے والا تھا۔ وہ سمجھا کہ گھر میں کسی بچی کے کان میں چھید کر کے بالیاں ڈالنی ہوگی۔ گھر میں صرف میں ہی ایک لڑکی تھی اور میرے کان پہلے ہی چھیدے ہوئے تھے۔ ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ والد صاحب نے اسے کیوں لا بچھایا ہے کہ اتنے میں وہ خود بھی آ گئے اور ہم انہیں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ ہماری موٹی تازی پیاری سی بلی کو گود میں اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے بلی کو اس آدمی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اس کے کان میں چھید اور کر کے بالیاں ڈال دو، پھر مسکرا کر ہمیں کہا کہ یہ بھی تو شادی میں شریک ہوگی نا۔ کان چھدانے والا حیران ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بولا کہ صاحب کبھی بلی کے کان بھی چھیدے جاتے ہیں، مگر والد صاحب نے اسے زیادہ پیسے دینے کا وعدہ دے کر اس لیے آمادہ کر ہی لیا، اور یوں ہماری بلی کے کانوں کے بلائی حصے میں ننھی منھی بالیاں ڈال دی گئیں۔ اب کوئی مہمان گھر میں آتے تو والد صاحب انہیں اپنا یہ پیار بھرا مارکا سنا کر محظوظ کرتے۔ اچھا جی، کافی لمبا ہے چیپٹر، بس کرتی ہوں میں کیونکہ کافی لمبا ہو جائے گا۔ ہاں، دوسرا ایک بات مجھے بتانی یاد نہیں رہی تھی، نصرت کے گھر کا جو ٹور کروانے میں نے آپ کو لے کے جا رہی تھی تو کافی لمبی ویڈیو بن جاتی، اس لیے میں نے اس کو 2 حصوں میں کرنے کا سوچا ہے، پلان کیا ہے۔ تو نصرت کے گھر کے وزٹ یعنی ڈریم ہاؤس کی وزٹ 2 پارٹس میں ہوگی۔ ٹھیک، اب مجھے یہ پہلے ڈالنا پڑے گا اور اس کے بعد نصرت کے گھر کا۔ اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو۔